अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज भी एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आगाज़ कर रहे हैं और आज की सुबह बड़ी मुनफरिद थी। आज सुबह पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब सुबह उठा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फिर पता चला कि वो पंचर जो है वो स्टेपनी टायर लगवाया, तो फिर उस स्टेपनी टायर में भी हवा कम निकली, फिर उसकी हवा भरवाई। तो आज पता ही नहीं था कि होने क्या जा रहा है। मॉर्निंग शो कर भी सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, लेकिन जब बात होती है ना, कुछ चीज़ें ऊपर चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही होती है, फिर मैंने कहा या अल्लाह टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो आज मुझे सड़क के ऊपर ट्रैफिक भी मिला, सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी टाइम पर पहुंचकर ऑन एयर हो गए। बिल्कुल, ट्रैफिक की बात की तो आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। मैं भी ट्रैफिक की वजह से लेट हुई, मगर वही बात जो आप रात से निकल जाएगा ना, पता है घर से। मैंने भी अब कल से यही सोचा है, मैं रात को 12 बजे निकल जाया करूंगा घर से, नहीं, कुछ दिनों के बाद कराची की ट्रैफिक ऐसी होगी कि आपको घंटों पहले निकलना होगा। चले जी, वही बात जो कि हम करते हैं कि अच्छी बात, और अच्छी बात ये है कि आप में पॉजिटिविटी थी तो इसलिए आप ऑफिस भी जल्दी पहुंच गए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी ज़रूरी होती है। और अच्छी बात से इसी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि वैसे तो मैंने सुना है कि ज़िंदगी में अगर रोशनी चाहिए, सुकून चाहिए, तो वो इल्म, सच्चाई और अच्छे कामों से ही मिलती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही ना? ये बिल्कुल सही सुना है आपने? फिर नहीं, जो आपने कहा ना, मुझे अगर आपको रोशनी चाहिए तो मुझे लगा शायद बल्ब लेके घूमे आप, लेकिन आप कुछ और बता रही हैं, तो जरा उस पर भी गौर करते हैं। भाई आज फातिमा कोई अच्छी सी बात बता रही है, बताती है, हमेशा गौर से सुने भाई, अच्छे बच्चों सुना। इल्म सिर्फ किताबों में बंद अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो दिल और दिमाग को मुनव्वर करती है। इल्म वो शऊर है जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद देता है, और सच्चाई वो रस है जो मुश्किल तो हो सकता है लेकिन आखिर में हमें सुकून और एतमाद देता है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, और ये बड़ी पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है कि जब हम एक माशरे के अफराद होते हैं ना, तो इल्म की कदर करनी चाहिए हमें। सच को जो है वो हम अपनाएं, और सच अगर हमारे अंदर होगा ना, तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे का ख्याल रखें, तो ऐसा ही माशरा जो है वो तरक्की हासिल करता है। कुछ पॉइंट्स थे, खुद गर्जी हो गई, नफ़रत हो गई, जहालत हो गई, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद पीछे हट जाती हैं आपकी लाइफ से। टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर इल्म, सच्चाई और नेकी ज़िंदा हो, तो वो ऑब्वियसली आपके एक रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। आपको पता होता है कि यार ये लड़की बड़ी सलीक़ेमंद है, बड़े नपे तुले लफ्ज़ों के अंदर बात करता है, बड़ी अच्छी सोच रखता है, इसकी सोच जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। बिल्कुल, और जब एक माशरे में लोग अच्छा सोचें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इल्म हासिल करना, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। तो हमेशा एक मुस्बत ज़िंदगी गुजारिए, यही कामयाब ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल है। देखिए बिलाल, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। मैंने लगवाया वीज़ा कोशिश कर तो रहा ये हूं। मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप वाकई में चीन चले जाएं। अच्छा, एक डिस्टेंस कवर करें, आपको मेहनत करनी है, आपने इल्म हासिल करना है। और इल्म हासिल करने के लिए चाहे आपको बहुत जल्दी उठना पड़े या आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़े, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कोई भी नशेब फराज उसको लेते हुए, ज़रूरी है, वालिदैन को चाहिए कि इस माशरे में जीने के लिए, जो कि अब नफ्स नफ्सी का आलम है और दुनिया बहुत फास्ट भाग रही है, इल्म के बगैर आप ना इस कंपटीशन में आ सकते हैं। और इल्म इंसान को अच्छा इंसान, माशरे का मुहज़्ज़ब इंसान और माशरे में बुराइयों से दूर करती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इल्म के बारे में आपने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बात की है। फातिमा, आपकी बातें ना लोग सुनना शुरू कर चुके हैं, और वो सुनते हैं, रोज़ाना उस पर अमल भी करते हैं। इसी के साथ साथ जो हम आगे बढ़ते हैं ना, अपडेट्स देते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। आपको सुबह सुबह चाय के कप के साथ सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, और फिर उसके बाद अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें पहले से पता होती हैं कि ये एन के मॉर्निंग स्पॉट के अंदर बिलाल और फातिमा जो है वो बता चुके हैं। तो आज हम ज़रा आगाज़ करते हैं। कल बड़ी हैपनिंग हुई है, और बड़ा क़यास सराइयाँ भी हुई हैं, बड़ी तनकीद भी हुई है, लेकिन बड़ी कुछ वो नेक शगुन जो है वो चीज़ें भी हुई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अगर बात करें, शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार देते हुए कह दिया है कि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाई हैं। जबकि मिस्र में गज़ा अमन सरबराह इजलास में गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर भी जो सालिस है ममालिक हैं, मिस्र, तुर्की, कतर, अमरीका ने दस्तखत भी कर दिए हैं। और ऐसा ही है, गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। बाद अज़ा वज़ीर आज़म ने शर्म अल शेख में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक अहम दिन है, अनथक मेहनत के बाद गज़ा में अमन के लिए कामयाब हुए। वज़ीर आज़म
نے مزید کہا کہ آج غزہ کے لیے اہم اور تاریخی دن ہے. پاکستان نے صدر ٹرمپ کو امن نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا. وہ سب سے زیادہ امن نوبیل انعام کے مستحق ہے. جب میں نوبیل پرائز کی بات کرتی ہوں نا تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ بار بار امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو امن کا دائی ہوں, میں تو امن کا دائی ہوں, اور نوبیل انعام مجھے ملنا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ میں نے کئی جنگیں رکوائیں اور آگے ہونے والی پیشگی اطلاع بھی دے دی کہ کئی جنگیں میں اور روکوں گا, رکواؤں گا. تو یہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے. سوری, وہ جب نہیں ملا تھا نوبیل پرائز تو انہوں نے کہا اب میں کوئی جنگ نہیں رکواؤں گا. بہرحال اچھا, یہ کانورسیشن تو ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب ریسٹورینٹ پر ہے, پیچھے ٹرمپ ہے, ان کے پیچھے خاتون کھڑی ہیں. ان خاتون کے ریئیکشنز آپ دیکھیے, اگر غور سے دیکھیں نا, کبھی منہ پر ہاتھ تھا, کبھی تجسس سے دیکھ رہی تھی, کبھی آنکھیں بڑی بڑی تھی کہ ہو کیا رہی ہے اسپیچ. اور ایوری بڈی واز شاک کہ پی ایم صاحب شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے اسپیچ کی, میدان مار لیا. اور یہ مطلب مرچیں ملنے دینے والی بات ہے ان کے زخموں پر, جو بھارتی زخم ہے نا, دونوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, افغانستان پہ بھی ہے, لیکن افغانستان بہرحال کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ مطلب وہ لوگ, وہ دشمن جو پاکستان سے جلتے ہیں, پاکستان کی ترقی سے جلتے ہیں, پاکستان کا نام لینے سے جلتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انہی کے ملک میں تک رہے اور ان کا نام بھی تک نہیں. تو ایسا نہیں ہے بالکل. ٹرمپ انکل جو ہے نا, وہ ان کا ایک اور بیان سامنے آ گیا. وہ مطلب ان کے دن کا کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا اگر وہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے بات نہ کریں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت سے متعلق ایک اور بیان دیا ہے. کہا کہ مصر میں جو غزہ جنگ بندی معاہدے پر ثالث ممالک کے دستخط کے بعد ٹرمپ نے اس اہم ترین موقع پر کی گئی جو پریس کانفرنس ہے اس میں خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں. اب یہ مطلب وہ چھیڑنے والی بات ہے, تنگ کرنے والی بات ہے, ٹیز کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. چلے, جو وہ بات کرتے ہیں نا کہ میں امن پھیلانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ امن ہو پوری دنیا میں, تو اسی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا, بھارت جو ہے وہ ہمسائے بن کر. پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب دے کر انہیں عظیم رہنما قرار دیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھارت کے 7 طیارے گرائے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف عاصم منیر کو بھی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیا ہے, جو کہ چلیں اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. اور امریکی صدر نے آج ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو بھی کی, اور جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی تھی. یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اس سے قبل کئی بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو تجارت کے ذریعے حل کیا. تاہم آج انہوں نے مصر میں پریس کانفرنس کے دوران خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان بہترین ہمسایہ بن کر کے رہیں. اچھا, یہ بات وہ بار بار کر رہے ہیں ہر پریس کانفرنس میں جہاں پر امن کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ہمسایہ ہیں, مل کر رہیں, امن کے ساتھ رہیں, تاکہ خطے میں کوئی ایسی جنگ یا کوئی ایسی بدمزگی نہ پیدا ہو جائے جو کہ گزشتہ دنوں, گزشتہ ماہ ہم نے دیکھی. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت اگر خود فرنٹ لائن پر آتا ہے تو تب بھی ہار جاتا ہے. پھر افغانستان کے اندر اس کے جو اسپانسرڈ خوارجی ہیں اور جو وہاں پر را اسپانسرڈ جو دہشت گرد ٹیررسٹ ہیں وہ بھی وہاں پر ان کی ملیہ میٹ کر دیا پاکستانی فوج نے. تو ابھی تک کچھ بن نہیں پا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے ٹرمپ کے ذریعے تھوڑا پرچی لگانے کی کوشش کر رہے ہوں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور غزہ کی کچھ بات کر لیتے ہیں. غزہ جنگ بندی معاہدے پر ثالث ممالک مصر, ترکی, قطر اور امریکہ نے دستخط کر دیے ہیں, سگنیچر ہو چکے ہیں اس پورے معاہدے کے اوپر. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں بھی بڑی باتیں کی ہیں, معاہدے کو پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا دن قرار دیا. وہ بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے, غزہ میں تو امن ہو گیا, انشاءاللہ امن رہے, اور وہاں کے لوگ جس طرح جینا چاہتے ہیں, فریڈم ان کا حق ہے اور وہ فریڈم ان کو ملے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں بھی اگر ہم بات کریں, بلال کے جوکس اپارٹ کے ظاہر سی بات ہے وہ ہم کی بات کرتے ہیں کہ کردار رہا ہے. انہوں نے اسرائیل سے بات کی, پھر ہمارے مسلم ممالک جس میں ترکی ہے, پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے اور دیگر ممالک ہیں, انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. صرف ٹرمپ صاحب نے نہیں, ہمارے مسلم ممالک نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ بھائی غزہ کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے, اور وہ ملا الحمدللہ. اچھا جی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ غزہ امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا, اور یہ بھی کہا کہ آج تاریخی دن ہے. غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے, دوست ممالک کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا. امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایسے کامیاب دن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. غزہ امن معاہدے میں مصر کا کردار اہم ہے. معاہدے کے لیے قطری امیر کی انتھک کاوشیں
قابل تحسین ہیں. اچھا انہوں نے سب کا نام لیا فردن فردن اور یہ بھی کہا کہ جو ترکیہ کے صدر ہیں صدر اردوغان ان کا بھی شکریہ جن کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے, جو کہ اردوغان بہترین انسان ہے, جبکہ یہ بھی کہا کہ ان کی دوستی پر شکر گزار بھی ہوں. اچھا سب کو شکریہ ادا کیا کیونکہ سب کو اکٹھا کیا تھا مسلم ممالک کو. یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور استحکام جو ہے وہ وی وانٹ دیٹ, ہم مل کر غزہ میں تعمیر نو کریں گے. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دستاویز ہیں میں غزہ سے متعلق معاہدے کے جو ضابطے ہیں ان کی تشریح شامل ہے. غزہ معاہدہ ایک جامع معاہدہ ہے. اچھا کچھ لوگوں کو اس پر اعتراضات تھے, چیزیں تھیں, تو وہ بھی چیزیں اب جو ہے وہ ڈسکشن کا حصہ بن رہی ہے, ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غزہ کے اندر وہ ملبہ جو عمارتوں کا ملبہ تھا نا وہ ہٹانا شروع کر دیا گیا ہے. وہاں مساجد میں دوبارہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں, کھانے پینے کا سامان, امدادی سامان اور جو میڈیسنز ہوتی ہیں بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئی. مطلب ہوپ فلی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہاں کی جو زندگی, جو نارمل لائف جو کہ سب ہم جیتے ہیں وہ شروع ہو جائے. اسی کے ساتھ ایک اہم اسٹیٹمنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئی, اور یہ جو بیان ہے انہوں نے پہلے بھی دیا ہے, اور وہ بیان ہمارے آرمی چیف عاصم منیر کے حوالے سے دیا اور کہا کہ آج آرمی چیف عاصم منیر فیوریٹ ہیں ان کے, اور فیوریٹ فیلڈ مارشل انہوں نے یہ بات کہی کہ قرار دیا انہوں نے, اور یہ کہا ہے کہ وہ فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں ان کے. مصر میں غزہ امن سربراہ اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر ثالث ممالک مصر, ترکی, قطر اور امریکہ نے دستخط بھی کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ دستخط کی تقریب کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر عالمی رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس جو کی تھی اس سے خطاب کیا انہوں نے, اور اس موقع پر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ امن معاہدہ تاریخی ہے, معاہدے کے لیے سب کا شکر گزار ہوں, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ معاہدہ بڑی کامیابی ہے, دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا. اس دوران جو ایک اہم اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے کی ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, وہ اب یہ پوری دنیا میں اس کے پر بات ہو رہی ہے. اور پھر وہ شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ ایک عظیم ہمارے جو ہے رہنما ہے, لیڈر ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ حصہ پاکستان کے حصے میں آیا, اور ایک امپورٹنٹ بیان جو ہے عاصم منیر صاحب کی جانب سے. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھائی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, اور یہ کہوں گا کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو کہ یہاں موجود نہیں ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا اتنا لگاؤ ہو گیا ہے عاصم منیر صاحب سے, ان کی پرسنالٹی اتنا انفلوئنس کر گئی ہے ٹرمپ صاحب کو, تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹرمپ بولیں, وہ کہتے ہیں نا بچوں جیسی خواہشات کرتے ہیں, کبھی نوبل پرائز کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہی سارا کام کیا. ایسا نہ ہو کہ وہ بولیں کہ بھائی میرے ساتھ بھی فیلڈ مارشل کا نام لگنا چاہیے اور پھر ہم سن رہے ہو کہ فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں. ہاں, مگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے نا یہ سب ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے صدر ہے. جی, دنیا کے سب سے طاقتور انسان جو ہے وہ ایک شخص سے آگے جھکا تھا جو کہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان تھا, آپ کو یاد ہوگا ایلن مسک. ان کے ساتھ بڑے مسئلے چلے تھے, بڑی لڑائیاں چلی تھیں. مسئلے ایسے تھے کہ وہ دوست نہ رہا, دشمن بن گیا, وہ والا حساب تھا. لیکن اس کے بعد وہ اس بریک اپ سے نکلنے کے بعد نا تھوڑا سا انہوں نے اوورکم کیا ہے, اور اب ان کو ایک طرف لگ گئے وہ کہ بھائی میرا دماغ ادھر لگا رہے گا, میں ساری جنگیں رکواؤں گا, گھریلو جنگیں بھی رکواؤں گا, میں صوبائی جنگیں بھی رکواؤں گا, ملکی سطح پہ جنگیں بھی رکواؤں گا, اور خطے کے اندر اگر کوئی امن قائم کرنا ہوگا تو میں آگے آ گیا. چلیں جی, اسی کے ساتھ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اس نے ایک بڑا اقدام کیا ہے, 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد 4 مغویوں کی لاشیں بھی بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے ذریعے اسرائیل حکام کے حوالے کر دی ہے. جن مغویوں کی لاشیں حماس نے حوالے کی ہیں ان میں گایلوز, یوسی شرابی, بپن جوشی اور ڈینیل پریز شامل ہیں. لاشوں کی حوالگی کا جو عمل تھا وہ مکمل بین الاقوامی نگرانی میں انجام پایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور کل یہ بہت بڑا دن تھا کیونکہ حماس نے کہا ہے کہ مزید 24 اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی بازیابی میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ غزہ میں جاری بمباری کے باعث کئی تدفینی مقامات تباہ ہو چکے ہیں اور کچھ لاشیں ملبے تلے ہونے کا خدشہ بھی ہے. اس پیش رفت سے یہ بتایا گیا کہ اس سے قبل حماس نے گزشتہ روز معاہدے کے تحت 20 یرغمالیوں کو رہا کیا تھا جو کہ اس معاہدے کے اس پیکٹ کا حصہ تھا, جو اسرائیل پہنچنے پر صحت مند اور مطمئن دکھائی دیے تھے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ ان کا خیال رکھا ہوا تھا. یرغمالی تو تھے, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے سونے کا سب چیزوں کا خیال تھا. اس کے جو معاہدہ ہے اس کے دوسرے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اس میں جو اسرائیلی جیلوں سے 1968 فلسطینی جو قیدی ہیں نا ان کو بھی رہا کیا گیا. اور جو وہاں پر جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ
1968 فلسطینی قیدیوں کو جو رہا کیا اور جنہیں بسوں کے ذریعے غزہ اور مغربی کنارے روانہ کیا گیا. اچھا جو معاہدہ ہوا تھا جس پر امن قائم ہوا غزہ میں, اس پر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, اچھا سائن ہے کہ دونوں نے جو معاہدہ کیا اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اور جو ریٹن ورک تھا اس پر آگے بھی امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایسا ہی ہو. اسرائیل تو چاہتا یہ تھا کہ جو اس کے بندے ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے یا رغمالی بنایا ہوا ہے یا پھر جو ڈیٹین کیا ہوا ہے وہ ایٹ لیسٹ ان کو چھڑا لے. ہم بار بار یہ ڈسکشن کر چکے ہیں. اچھا ایک چیز اچھی یہ ہوئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر تھا کہ 168 کے قریب 1000 کچھ بندے جو ہیں وہ انہوں نے بھی چھوڑے جو قیدی تھے کئی سالوں سے اسرائیلی جیلوں کے اندر. ابھی اور بھی لوگ ہوں گے جو حماس کی کوشش ہوگی کہ تمام قیدیوں کو رہا کرایا جائے. سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی. لیکن اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ اس کی جو جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کی جو لاشیں ہیں وہ اپنے پاس لے کر آ جائیں. تب پھر دیکھیں گے کہ معاہدے کی پاسداری کون سب سے زیادہ کرتا ہے. اچھا جو امن معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے بین الاقوامی میڈیا پر یہی خبریں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں وہ سب اس امن کے لیے تعریف کر رہے ہیں اور جنہوں نے کوشش کی ہے اس حوالے سے بھی بیان دے رہے ہیں. اسی حوالے سے چین نے غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر فلسطینیوں کی حکمرانی کا اصول قائم رہنا چاہیے. سوئٹزرلینڈ میں پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر چین کا موقف بیان کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا کہنا تھا کہ غزہ کے مستقبل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ فلسطینی عوام کی مرضی اور خواہشات کا احترام کرتے ہوئے کیا جانا چاہیے. ویری گڈ. یہ بڑی قابل غور بات ہے کیونکہ ہم جب اس وقت بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے ایک 20 نکاتی معاہدہ پیش کیا تھا, پھر اس میں پاکستان بھی شامل تھا, عرب ممالک بھی شامل تھے, تو اس وقت یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ بھائی اس میں فلسطینی عوام کو بھی شامل ہونا چاہیے, ان کو بھی یہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہونا چاہیے. چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ فلسطین پر خود حکومت کریں کا اصول جو ہے عالمی برادری کا متفقہ موقف ہے, اس پر قائم رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کوئی امریکن سپانسرڈ یا پھر کوئی اور حکومت سپانسرڈ جو ہے وہ لا کر فلسطین کے اندر ایک شخص بٹھا دیں اور وہ انہی کا موقف بیان کرے جو اسرائیل کا موقف ہے. اچھا اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو ہم مانتے ہی نہیں ہیں نا سرے سے, تو اس لیے اس کو ملک کہنا یا ریاست کہنا we don't exactly believe that. چین نے یہ بڑی باتیں جو ہیں وہ پوائنٹس بڑے ڈیپتھ میں جا کر کہے, لیکن بڑے اچھے پوائنٹس ہیں جو پوائنٹس انہوں نے رکھے ہیں. چین ان تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے جو امن کی بحالی انسانی جانیں بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں, جبکہ وزیر خارجہ بڑے ایکٹیو ہیں ان کے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں جاری انسانی بحران 21ویں صدی پر ایک بدنما داغ ہے جو کہ انسانی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں. آئی تھنک بالکل. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عالمی برادری کو مل کر حقیقی جامع اور پائیدار جنگ بندی کے لیے کام کرنا چاہیے. انسانی بحران کو مؤثر طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور خطے میں استحکام کی بحالی کی کوشش کرنی چاہیے. مزید کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل پر ثابت قدمی ضروری ہے کیونکہ صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست ہی جو اپنے جائز قومی حقوق حاصل کرے تاریخی ناانصافیوں اور تشدد کی بنیاد کو ختم کر سکتی. یہی بات ہر کنٹری بات کریے, چاہے وہ مسلم کنٹری ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ دیگر ممالک ہو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے اور ایک آزاد ملک ہونا چاہیے جہاں پر عوام ان کو حق ملے تاکہ وہ آزادی سے سانس لے سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک بات ہے کہ مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو جب یہاں پر لے کر آتے ہیں نا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر گھماتے تو وزیر خزانہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کی خبر بھی ہم ذرا آپ لوگوں سے شیئر کریں. وزیر خزانہ کو ایک خوبصورت سی پیشکش ہوئی. وہ پیشکش یہ ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی کمپنیز کو تیل, معدنیات, زراعت اور آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت وہ دے رہے ہیں. یہ دعوت نا دعوت دے دی. اب پیشکش تو ان کی طرف سے ہوگی نا جب وہ دعوت ایکسیپٹ کریں گے, ڈالرز کو انویسٹ کریں گے یہاں پر لا کر, جو کہ واشنگٹن کے اندر امریکی معاون وزیر خزانہ رابرٹ کی روتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ حکام سے ملاقات بھی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے امریکی حکام کو یہ بتایا کہ پاکستان کو مضبوط معاشی بنیادوں, ورچوئل اثاثوں سے متعلق قانون سازی سے جو ہے وہ ان کو ذرا سا آگاہ بھی کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ادھر, سو یو کم ہیئر اینڈ انویسٹ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدے پر کامیاب مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر خزانہ نے دولت مشترکہ وزرائے خزانہ اجلاس سے خطاب میں موسمیاتی فائنانسنگ کی اہمیت اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ فعال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر
صدر سلیمان الجاسر سے بھی ملاقات کی، جہاں انہوں نے موٹر وے 6 کے 2 حصوں کی فائننسنگ کی منظوری پر اظہار تشکر کیا۔ پولیو کے خاتمے اور تیل فراہمی کے منصوبوں میں مزید تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اچھی بات ہوئی کہ ہم زور دے رہے ہیں ان سیکٹرز پر جو پاکستان جن سے مالا مال ہے۔ اچھا جی، وفاقی وزیر خزانہ نے IFC کے ریجنل نائب صدر اور سٹی بینک کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ بالکل، انہوں نے US پاکستان بزنس کونسل کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اچھا، پاکستان بزنس کونسل ایک بڑا پلیٹ فارم ہے US کا۔ US کے اندر جتنے بھی بزنس مینز ہوتے ہیں اور جتنے بھی ٹائکونز ہیں جو کہ پاکستانی نژاد ہیں، تو وہ وہاں پر بیٹھ کر کام تو کریں، لیکن ریمیٹنس کی مد میں یا پھر جو یہاں پر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کی مد میں ایک بڑا ایک حصہ ہے ان کا بھی ایک کردار ہے GDP کو گروتھ دینے میں نا، تو ان کے لیے بھی میٹنگ ضروری ہوتی ہیں۔ جب بھی وہ کوئی بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے وہاں پر میٹنگ ضرور کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کر لیتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ افغان طالبان دھمکی دیتے ہیں اور مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھمکانے کے ساتھ مذاکرات کی بات کرنے والے افغان طالبان پہلے دھمکی پر عمل کر لیں، اس کے بعد مذاکرات بھی کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک سے حملہ ہوتا ہے تو جواب کا حق مل جاتا ہے۔ بالکل، دھمکی تو پوری طریقے سے تھے نا، دھمکی دیتے ایک دم آپ جو ہے وہ معافی تلافی پر آ جاتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو آپ کے فیوریٹ ہیں بھائی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے کسی افغان شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ جو افغان وزیر خارجہ امیر متقی پر کون یقین کرے گا؟ کلیئرٹی ضروری ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان پر جو حملہ کیا پاکستان نے وہ آبادی پر کیا، اور اس نے پتہ نہیں کیوں کیا، یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل، وزیر دفاع نے یہ واضح کر دیا کہ افغانستان کی سرزمین مختلف دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہ ہے، جبکہ شہری آبادی کو نہیں بلکہ صرف دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کیا ہے، اور صاف پیغام دیا کہ بھائی اگر آپ دھمکی دے رہے ہیں تو پہلے اس پر عمل کریں، پھر ہم کی بات کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بھائی ہم نے کسی بھی شہری علاقوں میں یا کسی عام آدمی پر حملہ نہیں کیا۔ ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر اسپانسرڈ، سو کالڈ اسپانسرڈ، جو کہ بھارت کے تانے بانے ہیں، وہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری وفاق کی ہے، صوبوں کی نہیں ہے۔ افغان مہاجرین کے انخلا کا معاملہ وفاقی ہے، سے وفاق ہی طے کرے گا۔ جن کے پاس دستاویزات نہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ان کو واپس بھیجیں۔ بہت بے تحاشا افغان مہاجرین جو کہ اس پاکستان میں موجود ہیں، اب اس پر یہ بات کی جا رہی ہے، غور کیا جا رہا ہے کہ بھئی جن کے پاس دستاویزات نہیں نا، ان کو منتقل کیا جائے انہی کے ملک۔ ظاہر سی بات ہے وہ قواعد کے بغیر رہ رہے ہیں ادھر۔ پہلے بھی ایک کیمپین چلی تھی پوری، اور بہت بڑی تعداد تھی کہ افغان مہاجرین کی واپسی، ان کو جو ہے واپس بھیجا گیا تھا۔ پھر یہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہو گئی تھی کیمپین، اب یہ دوبارہ تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دی گئی ہے، اب یہ تیز کر دیا گیا معاملہ۔ اچھا، کچھ بات کر لیتے ہیں قدرتی تباہی کی نا۔ قدرتی طور پر بھی تباہیاں اس سال میں ہوتی رہیں، جبکہ شمالی امریکی ملک میکسیکو کے اندر شدید بارش اور سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ مختلف حادثات کو ریکارڈ کیا گیا ہے، 130 افراد بتائے جا رہے ہیں ہلاک، جبکہ درجنوں اب تک لاپتہ ہو چکے ہیں۔ کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ بارشیں اور سیلاب 1 لاکھ مکانات جو ہے وہ بہا چکا ہے، متاثر کر چکا ہے، اور بڑے برے حالات ہیں اس وقت۔ اور ساتھ ہی ساتھ سڑکیں، پل سمیت انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ حکام یہی بتا رہے ہیں کہ شدید بارشوں نے وسطی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، اور جو 5 ریاستوں میں بجلی کا نظام ہے وہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ اسپوائل ہو چکا ہے۔ میکسیکو کی صدر کا کہنا ہے کہ اتنی شدید بارشوں کی توقع نہیں تھی۔ حکام نے مزید نقصانات کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں پانی میں پھنسے شہریوں کو نکالنے اور امدادی سامان پہنچانے میں مصروف ہیں۔ حکام کے مطابق 10,000 سے زائد فوجی اہلکار ریسکیو مشینری اور گاڑیوں کے ساتھ امداد کی تقسیم میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے افراد کے لیے عارضی شیلٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ایک بڑا نقصان ہوا ہے سینٹرل امریکہ کے اندر کچھ ہو رہا ہے، اور سینٹرل امریکہ جو ہے وہ کافی موسمی جو ہے وہ لپیٹ میں آ چکا ہے۔ موسم وہاں پر کافی بدلتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو بڑی خطرناک بارشیں ہوتی ہیں، فلڈنگ ہوتی ہے تو بڑی خطرناک فلڈنگ ہوتی ہے، ارتھ کویکس آتے ہیں، اس علاقے کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں تو بڑے خطرناک قسم
कराची में क्या क्वैक्स आते हैं, तो वो इस वक्त बड़े मसलों में। ऐसे ही। अच्छा जी, अब मौसम की बात हो रही है तो फिर हम कराची की भी बात कर लेते हैं। चलें जी। और आपको बताते हैं कि कराची में अक्टूबर के वस्त में मौसम गर्म खुश रहने का इम्कान है। हम वही बात करते हैं कि सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं, जून जुलाई आ जाता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त समंदरी हवाएं बहाल हैं, तमाम दिन भर तेज धूप के साथ मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने फातिमा से रब्ता किया और उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि सुबह और रात के औकात में खुनकी होगी जो महसूस की जा रही है। खुनकी हो रही है वैसे? हाँ, रात में वेदर चेंज हो जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दिन के औकात, रात में खुनकी और दिन के अंदर गर्मी है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दी है कि गर्मी है, करना क्या है, स्वेटर पहनना है या फिर जो है वो लिनन के कॉटन के कपड़े पहनने, ये नहीं समझ में आ रहा। जबकि ये बताया महकमा मौसमियात ने कि दर्जे हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा भी और किया गया भी है, यही रहेगा। जबकि इस वक्त मौजूदा जो दर्जे हरारत है वो 27 है अभी, वो भी वो रूम टेम्परेचर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। फिज़ा में नमी का जो तनासुब है वो 69% रिकॉर्ड किया गया है, जो गर्मी के साथ हब्स की कैफियत पैदा कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी समत से इस वक्त 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो मौसम को जुज़वी हद तक मुतदिल रखने में मददगार है। अब गर्मी है और दोपहर के वक्त गर्मी, शाम मगरिब के बाद आप जो महसूस करेंगे वो डिफरेंट वेदर, क्योंकि कहा जाता है ना, पाकिस्तान भर से लोग जब आते हैं तो कहते हैं हमने इतने मौसम अपने इलाकों में, अपने शहरों में नहीं देखे जितना हम कराची में एक दिन में देख लेते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर हो रहे होते हैं। सुबह दोपहर में आप तंदूर पे बैठे होते हैं, रात में आप जो है वो एयर कूलर के पास बैठे होते हैं। तो ये चल रहा है भाई, ऐसा हो रहा है। तो ज़रा सा मौसम की तब्दीली के साथ साथ हम कुछ लाइफ स्टाइल अपडेट्स पर भी बात कर लेते हैं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जो है ये टॉपिक है कि तब्दीली के साथ साथ हमारे आसपास कई खतरात जन्म ले रहे होते हैं जो छुपे होते हैं। सर्दी की ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, हवा में बदलता हुआ नमी का तनासुब, ये सब हमारे जिस्म को कहीं ना कहीं बीमार करने वाले जो वायरस होते हैं या जरासीम के लिए बेहतरीन एक मौका, ये जो जिस्म होता है ना, ये टारगेट बन जाता है वायरस के लिए और बैक्टीरियाज के लिए। ऐसा ही है। और साथ साथ जब ये वेदर शुरू होता है, जब तब्दीली आती है, मौसम चेंज होता है, खांसी एक छोटी सी आवाज़, मगर कभी कभी ये छोटा सा मसला हमारे जिस्म का बड़ा पैगाम भी बन जाता है। ये सिर्फ सर्दी या ज़ुकाम की अलामत नहीं, बल्कि कभी कभार हमारे फेफड़ों और दीगर अंदरूनी आज़ा की सेहत का इशारा भी हो सकती है। बेएहतियाती या बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में खांसी कई पेचीदगियों को जन्म दे सकती है, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर भी करती है। ख़ास तौर पर बच्चे, बूढ़े और वो लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो, उनके लिए ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। बिल्कुल, असद साहब ने बहुत प्यारी चीज़ को पॉइंट आउट कराया। खांसी, बहुत सारे बड़े जो मूजी अमराज है ना, उनका स्टार्ट, उनकी निशानदेही सबसे पहले जो सेल्फ एनालिसिस होता है ना, कि घर में बैठे में कि मुझे कुछ हो सकता है, बीमारी हो, ये बीमारी का आगाज़ खांसी से ही होता है। आपको खांसी की नौयत बता रही होती है कि देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड व्हिच इज़ रॉन्ग फॉर योर बॉडी। लिहाजा मौसम की तब्दीली के दौरान अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आप लोग बड़ी मेहनत से हम लोग ये चीज़ें जो है वो आप लोग को बता रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग अपना सेल्फ एनालिसिस घर में करें। किसी भी किस्म की अलामात को नेवर इग्नोर दैट, चाहे बच्चों में हो, चाहे आपके वालिदैन में हो, चाहे वो आपके अहलिया में हो, चाहे वो आपके जो शौहर हज़रात हैं या फिर जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनमें हो, आप इग्नोर नहीं करें। किसी भी तिब्बी मौलिद से फ़ौरन रब्ता करें और उनकी हिदायत पर जो है वो अमल करें। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है एंड में, जैसे वो एक कमर्शियल चलता है ना, बच्चों दवाई को बच्चों की पहुँच से दूर रखें और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की सूरत में डॉक्टर से रब्ता करें, वो वाली जो एक टैगलाइन चलती है, वो ये फील आने लगती है इस सेगमेंट के अंदर। नहीं तो फिर ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि आजकल तो हर शख्स खुद ही डॉक्टर बनना पड़ता है, हकीम बनना पड़ता है। हकीम खतरा जान क्या अच्छा ये चीज़ हो रही है तो फटाफट ये पी लो, ये कर लो, मगर ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवाएं। और स्पेशली जब हम खांसी की बात कर रहे हैं तो एक बात जो कि मैं हमेशा से सोचती हूँ और ये करती भी हूँ कि जब खांसी आए तो आप अपने हाथ रख लें या कोई टिश्यू रख लें, कोई कपड़ा रख लें, मास्क लगा लें। अक्सर ये खांसी से ये जो जर्म्स होते हैं वो मुंतकिल होते हैं, वो देखते हैं ना कि मुंह पर ही आपको खांस देते हैं। ये चीज़ ना करें खुदारा, ये बहुत किसी ने ऐसी हरकत की है? बहुत मतलब बार। हाथ रखने ही भूल गए, जानबूझ के ना रखा, डायरेक्ट वायरस ब्रिज बन के आपके मुंह पर। और ये वायरस बहुत खतरनाक होते हैं और वो आपको फौरन अटैक करते हैं। तो खुदारा
ایسا نہ کریں. اور بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں, اور کچھ لوگوں کو, مجھے آپ کی بات سے یاد آیا, سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, کچھ لوگوں کو نا سمجھانے کے لیے نا اکثر ایسا دل چاہتا ہے کہ 2 لوگ ہونے چاہیے, ایک جو ہے بات سنا اور دوسرا صرف چتر لگا رہا ہو. لگاتے جاؤ, سکھاتے جاؤ. چلیں جی, اٹس اے پارٹ آف آور شو, اور یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ خبریں, وہ تمام تر چیزیں پہنچائیں جو کہ ہمارے عام روٹین میں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور نہ سیریس ہو جائیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو دیسی ٹپ دیتا ہوں, فاطمہ تھوڑی سی انٹلیکچوئل ٹپس دیتی ہیں, لیکن میری دیسی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. جی بھائی, آپ پروڈیوسر صاحب کا فیوریٹ سیگمنٹ سب کا فیوریٹ, اور یہ سب کا فیوریٹ ہے بھائی. چلے بھائی, اور یہ ہم نے خاص طور پہ آپ لوگ کے لیے بنایا ہے جو جنزی ہے نا, ان کو گھومنے پھرنے کا, بلاگنگ کا بڑا شوق ہے. آج ہم بات کریں گے تاریخی شہر ٹیکسلا کے بارے میں, جہاں ماضی آج بھی خاموش پتھروں میں سانس لے رہا ہے. اور انہی پہاڑوں کے بیچ ایک مقام ہے پپلا. پپلا, اوکے جی, میں نے غلط پڑھ لیا. پپلا ہے یہ, جہاں 2000 سال پہلے بدھ مت کے راہب علم و عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہ کیا تمام واقعات ہیں, یہ کیا تاریخ رکھتے ہیں, ایک پیکج بنایا گیا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں, نظر ڈالتے ہیں. تاریخی شہر ٹیکسلا کے دامن میں واقع پپلا گندھارا تہذیب کا وہ روحانی مرکز ہے جہاں کبھی بدھ راہب عبادت, تعلیم اور مراقبے میں مصروف رہتے تھے. یہ مقام 20ویں صدی کے آغاز میں دریافت ہوا جب برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے یہاں کھدائی کا آغاز کیا. ماہرین کے مطابق تقسیم ہند سے قبل صرف ایک بڑی کھدائی یہاں ہوئی تھی جس میں 26 قدیم سکے برآمد ہوئے, جن پر آزز, کد فائسز, کنشک, واسودیو اور انڈو سسانی حکمرانوں کے نقوش کندہ تھے. پپلا انتہائی اہم سٹوپا, یہاں سے جب کھدائی ہوئی یہاں سے 26 کوائنز ملے ہیں. کوائنز ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی ٹھوس ایویڈنس ہوتا ہے, آپ کو کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو عزت دوم کے یہاں سے کوائن ملے ہیں, عزت دوم کا پیریڈ یا عزت 1 کا پیریڈ 100 BC سے آن ورڈ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ سٹوپا اس وقت ابتدائی طور پر یہ بنا ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کو پاتھین پیریڈ کے کوائن ملے اور کشان پیریڈ اور سسانی پیریڈ, اس میں تمام ادوار آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ 7ویں عیسوی تک یہ آباد رہا. یہ شواہد ثابت کرتے ہیں کہ پپلا کئی صدیوں تک مختلف ادوار میں آباد رہا. تحقیقات کے مطابق 5ویں صدی عیسوی کے اختتام تک یہ بدھ متی خانقاہ دیگر مذہبی مراکز کی طرح آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو گئی. پپلا میں 2 مختلف تعمیراتی ادوار کے نشانات موجود ہیں. پہلا ابتدائی بدھ مت دور کا اور دوسرا اس کی از سر نو تعمیر کا. مرکز میں ایک سٹوپا اور ارد گرد راہبوں کے حجرے تھے جہاں عبادت اور تعلیم ایک ساتھ جاری رہتی تھی. یہ میرے بائیں جانب جو سٹوپا ہے جی, یہ کشان ایرا کا وقت کا تعمیر شدہ ہے. اس میں جو ابھی ہے جز وقتی 3 طرح نظر آ رہے ہیں, اور یہ 8 فٹ ہائٹ تک باقاعدہ رجسٹرڈ تھا ہماری آرکیالوجیکل اس میں ڈاکومنٹیشنز میں. آوا وادے سے زمانہ کی نظر ہو چکا ہے. پہلا طرح میں تو اس کا صرف ڈوم تھا جو اس کی وہ کائناتی فگر کو ریپریزنٹ کرتا ہے, اور جو دوسرا ہے دورہ اس کے اوپر بدھا کی اسٹیچو تھا جو میڈیٹیشن کے اس کے ویو کو ریپریزنٹ کر رہا تھا. تیسرے طرح میں 8 کے قریب اسٹیچوز تھے, وہ بھی بدھا کے میڈیٹیشنز کے اس ادوار کی ڈیفرنٹ اس میں ڈپکشن کی گئی تھی, اور ان پہ مختلف قسم کے پگمنٹس اور کلر بھی اس وقت کے وہ بھی اس میں ویزیبل تھے. یہی وہ مقام ہے جو گندھارا فن تعمیر, روحانیت اور علم کا امتزاج پیش کرتا ہے. اسی تاریخی اہمیت کے باعث یونیسکو نے 1980 میں ٹیکسلا کے اس آثار قدیمہ کو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں شامل کیا, جبکہ حکومت پاکستان نے پپلا کو 1975 کے اینٹیکس ایکٹ کے تحت محفوظ تاریخی مقام قرار دیا. آج بھی دنیا بھر سے بدھ مت کے زائرین یہاں اپنی کھوئی ہوئی تاریخ دیکھنے اور عبادت کے لیے آتے ہیں. ان کے لیے پپلا صرف کھنڈرات نہیں بلکہ ایک مقدس یاد ہے جہاں ماضی, عقیدت اور سکون آج بھی ایک ساتھ سانس لیتے ہیں. 2000 سال گزرنے کے باوجود پپلا کے یہ کھنڈرات اپنی شاندار تاریخی عقائد کو بیان کرتے نظر آتے ہیں. یہ کھنڈرات ٹیکسلا کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں اور ان کو محفوظ کرنا ہم سب پر لازم ہے. سید قمر عباس, NTN نیوز, ٹیکسلا. تو جی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی تاریخی شہر ٹیکسلا سے, جہاں پر آپ نے دیکھا کیا شاہکار ہیں اور پتھروں میں سانس لیتا ہے یہ ایک حصہ. پپلا کہاں ہے, بالکل یہ اچھی انفارمیٹیو ہے. اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ جب آپ پاکستان کی سیر کو نکلیں تو وہ موقعات دیکھیں جہاں پر قدرت آشنا ہوتی ہے, جھلکتی ہے,
اور بالکل پیپلا ایسے ایک ہی وہ ہے۔ مقام اور ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ایک پیدائش ہوئی ہے کراچی کے اندر, ایک چیز پیدا ہو گئی ہے, اس پیدا ہونے والی چیز کے بارے میں بات کریں گے. اور وہ پہلے بھی پیدا ہوتی رہی ہے, ایک بار پھر پیدا ہوئی ہے. اچھا جب اب پیدا وہ سر ہوتی اٹھا رہی ہے. ہے, جب پیدا ہوتی ہے تو گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اس کا. ہم بات کریں بھتہ خوری کی اور سینہ زوری کی اور اس سے پہلے چوری کی, یہ تمام چیزوں کی باتیں کریں گے. ذرا کرائم کے اوپر بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے, اور ایڈیشنل آئی جی کراچی اس کے اوپر کیا اسٹانس رکھتے ہیں, کیا ان کا موقف ہے. تمام چیزیں ایکسپرٹ, اینالسٹ اور پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Stay with us.